बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे ज़ोए बक्सीर कहते हैं और आज मैं मौजूद हूँ तहसील दिलकोट के एक गांव गाज़ियाबाद में और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना नईम साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज का मुसलमान यकजा नहीं है, आज का मुसलमान तफरक़ेबाज़ी में है, आज के मुसलमान ज़ात पात के झगड़ों में जो है वो उस तरफ माइल है। तो मौलाना से हम बात करते हैं। मौलाना, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस्लाम यकजहती का दर्स देता है, तो आज क्या वजह है कि हम देखते हैं कि मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अहम उन्वान पर आपने गुफ्तगू की। इस्लाम यकीनन हमें मोहब्बत, यकजाहियत का दर्स देता है और इसकी बुनियादी जो उसूल हैं वो इस्लाम और शरई उसूल हैं, चूँकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ़ आवरी हुई, आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले भी तफ़रक़ाबाज़ी थी, लोग छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, इख्तिलाफ़ात बहुत अरूज पर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो वो सहाबा जब हुज़ूर पर ईमान लाए तो उनकी दुश्मनियाँ मोहब्बतों में बदल गईं और वो ऐसे क़बाइल थे पहले कि जिन पर कोई हुकूमत नहीं करना चाहता था, लेकिन जब हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी हुई, इस्लाम को उन्होंने पढ़ा सीखा तो वो सहाबा में इतनी मोहब्बत फैली कि जब हिजरत का मौका हुआ तो सहाबा इकराम जिनके निकाह में 2 बीवियाँ थीं, उन्होंने अपने मुहाजिर भाई के लिए एक बीवी को तलाक़ देकर उनसे अक़द करवाया। इसी तरह दीगर चीज़ों में अपने मुहाजिर भाइयों को शामिल किया। तो जब इस्लाम होगा तो मोहब्बत भी होगी, यकजाहियत भी होगी। आज मैं और आप दुनिया में देखते हैं कि लोग इस्लाम से और इसके बुनियादी उसूलों से दूर होते जा रहे हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो इस्लाम और शरई उसूलों पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं, जिस वजह से इख्तिलाफ़ात और इंतशार वो दुनिया में। यानी आज का मुसलमान जो आपस में हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग शरीयत से, कुरान से हम दूर हो चुके हैं। तो मौलाना, हमें देखा है कि हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दुनियावी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, लेकिन जब हमें दीनी तालीम हासिल करनी होती है तो हम अपने बच्चे को या हम खुद को मदरसे की तरफ लेके जाते हैं। तो आज की 2021 जा रहा है, आज के साल में हम ये देखते हैं कि आपके लिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लाजमी है और आप इस वक्त दारुल उलूम गाज़ियाबाद में इमाम भी हैं। इमामत के अलावा आप यहाँ के मदारिस का निज़ाम भी संभाल रहे हैं। तो आपके पास जो तालिब इल्म हैं उनको आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। तो आया अगर आप उनको दुनियावी तालीम दे रहे हैं तो वो जदीद तकाज़ों के कितनी करीब तक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको ज़रूरत को बहुत अच्छे तरीके से महसूस भी कर रहे हैं। एक हम नहीं, तकरीबन तमाम दीनी इदारे इसको महसूस कर रहे हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बच्चों के पास होनी चाहिए। उस सिलसिले में हमारे यहाँ ये है कि जो कोई इब्तदाई क्लासें हैं, शोबा कुतुब का हमारे पास बड़ा इंतज़ाम मौजूद नहीं है, शोबा हिफ्ज़ की क्लासें मौजूद हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर बच्चा हमारा वो 8वीं तक हाफिज़ कुरान बन जाए माशाअल्लाह। और इब्तदाई तौर पे 8वीं तक हमारे बच्चे जो है वो तकरीबन हाफिज़ कुरान हो जाते हैं और 9वीं 10वीं भी वो यहाँ इदारे ही में, यानी हमारे सरकारी स्कूल में जाकर 9वीं 10वीं करते हैं और इसी दौरान वो अपनी गिरदान भी मुकम्मल कर लेते हैं माशाअल्लाह। यानी कि आप उनको दुनियावी तालीम और दीनी तालीम बिल्कुल बराबर दे रहे हैं। कम से कम मैट्रिक तक हमारी कोशिश होती है कि बच्चे हिफ्ज़ के साथ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर लें। माशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कुरान की एग्जांपल ले लें। हम जब भी कुरान स्टडी करते हैं हम अरबिक में उसको पढ़ते हैं। अब वो हमसे कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं ये हम समझ नहीं पाते। रीज़न ये है कि हम उसके तर्जुमे की तरफ नहीं जाते। तो आप बाहसियत मुसलमान और बाहसियत इमाम, आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ख़ास करके हमारा ये जो एशिया का रीजन है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज भी अरबिक नहीं है, वो कुरान को कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए बेहतर तरीक़ेकार क्या है? देखें, उसके लिए जो तालिब इल्म मदरसों में आते हैं उनके लिए तो एक भरपूर इंतज़ाम मौजूद है कि वो तकरीबन 2-3 दफ़ा पूरे कुरान पाक की तफसीर को बिलिस्तिआब पढ़ लेते हैं, तर्जमा भी पढ़ते हैं और तफासीर भी पढ़ लेते हैं। अब ऐसे लोग जो कुरान पाक नहीं पढ़ते या मदरसों में नहीं आ सकते, उनके लिए दुरूस का इंतज़ाम मौजूद होता है। मुख्तलिफ़ जगहों में उलमा इकराम दर्स कुरान देते हैं, वो उनके दुरूस में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो दुरूस में शामिल हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तफासीर उलमा इकराम ने लिखी हुई हैं। उनमें से मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तफसीर है मुआरिफुल कुरान, बहुत अच्छी आम फहम तफसीर है। जो आदमी दुरूस में भी शामिल ना हो सके वो इन तफासीर का मुताला करे, इंशाअल्लाह उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा।
صحیح، یعنی کہ انسان کوشش کرے تفاسیر کی طرف جائے، درس قرآن میں جائے تو وہ قرآن کو سمجھنا بھی شروع کر دے گا۔ تو مولانا ہمیں یہ بتائیں کہ میں نے ذاتی طور پہ، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم دنیاوی انسٹیٹیوٹس میں اس بچے کو بھیجتے ہیں، یا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہمارے خاندان میں سے سب سے زیادہ آگے جائے، جو ذہنی اعتبار سے بڑا تیز ہے، دنیاوی کتابوں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس کی انٹرسٹ کو ہم اس لحاظ سے کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے بچے کو مدارس کی طرف بھیجنا ہے تو ہم ایک ایسے بچے کا انتخاب کرتے ہیں جو دنیاوی انسٹیٹیوٹ سے فیل ہو چکا ہوتا ہے، یا جس کو ہم اپنے معاشرے میں ڈل کہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم زیادتی نہیں کریں کہ ہم اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بجائے ایک ایسے بچے کا انتخاب کرنے کا، ہم ایک ایسے بچے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کو والدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کن ذہن ہے؟ جی یہ سلسلہ تقریباً آج سے کچھ سال پہلے بالکل اسی طرح تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں، کہ عمومی مزاج یہی تھا لوگوں کا کہ جو بچہ اسکول میں نہیں چلتا، جو کمزور بچہ ہے، اس کو مدرسے کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کو داد تحسین دینی چاہیے کہ انہوں نے معاشرے کا وہ کمزور بچہ جس سے والدین بھی مایوس ہو چکے تھے، الحمدللہ اس پر دن رات محنت کر کے اس کو بھی معاشرے کا ممتاز بچہ بنایا۔ البتہ یہ کچھ سلسلہ کچھ سال پہلے تک اسی طرح تھا۔ اب الحمدللہ مدارس میں بہت ذہین بچے، بہت ذکی بچے جو ہے وہ مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ اپنے اس ادارے کی مثال لے لیں کہ ہمارے بچے غازی آباد اسکول میں بھی پڑھتے رہے، امتحان بھی دیتے رہے، اور تقریباً اکثر کلاسوں میں ہمارے مدرسے کا بچہ جو ہے وہ پہلی دوسری پوزیشن لیتا رہا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ان کا مدرسے کی ترتیب میں دیکھیں، کسی بچے نے 15، کسی نے 18، کسی نے 20 سپارے حفظ بھی کر لیے ہیں۔ اب یقیناً اس بچے کو تو میں کمزین نہیں کہہ سکتا کہ ایک طرف گھر سے اٹھ کر ایک بچہ وہ 6ٹھی کلاس میں ہے، دوسری طرف مدرسے کا بچہ 6ٹھی کلاس میں بھی ہے اور ساتھ میں 20 سپاروں کا حافظ بھی ہے، تو یقیناً یہ ذہن کے اعتبار سے اس بچے سے ممتاز ہے جو صرف 6ٹھی پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ابھی 8ویں کلاس میں ہمارے 5 بچوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، ماشاءاللہ۔ گردان بھی مکمل ہو چکی ہے، بعض گردان کے مراحل میں ہیں، تو کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوسرے بچوں سے کم ذہن ہے۔ تو الحمدللہ ماحول یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اب لوگ دین کو اپنی ضرورت اور اپنا مقصد سمجھنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایسے اچھے طلباء کو، ممتاز طلباء کو وہ مدارس کی طرف بھیجتے ہیں جو یقیناً ذہین بچے ہوتے ہیں۔ ہماری سائٹ پہ ایک پی ایچ ڈی ٹیچر آ جاتا ہے تو ہم اس کو بڑا ہی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں، اس کی بات کو بھی عمل کرتے ہیں، جبکہ معاشرے کا ایک عام فرد ہے اور اس کی یعنی کہ سطحی لیول کی اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ بھی مولویوں پہ تنقید کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا واحد مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے جس کو ہر ایک بندہ بات کر سکتا ہے، تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ علماء اکرام کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے، انبیاء علیہم السلام کے جو وارث ہیں، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ جہاں تک کہ انسان کے بہتر اور نہ بہتر ہونے کا تعلق ہے، یہ تو معیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ بعض دفعہ انسان ظاہری اس کی وضاحت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن بارگاہ خداوندی میں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اور کئی علماء سے بہتر اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی اپنی وضاحت بہت اچھی بناتا ہے، بڑے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، سنت کی بہت اچھی پیروی کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی خطائیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ وہ اس شخص کے مقابلے میں جس کی وضاحت اچھی نہیں ہے اس سے وہ گرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے بدتر ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک تنقید کا تعلق ہے تو ظاہر ہے چونکہ علماء اکرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی ذات اس وقت کے اعتبار سے تنقید سے پاک نہیں رہی، ان پر بھی ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور طرح طرح کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے، تو یقیناً یہ سلسلہ تو ان کے ورثاء کے ساتھ بھی چلتا رہے گا۔ اور پھر بھی علماء کا ظرف ہے کہ اتنی ساری تنقید کے باوجود وہ ایک سمندر کی مانند اپنے سینے کو ایک سمندر کی طرح پھیلائے رکھتے ہیں، چھوٹی گاٹی ہے اس کو بھی جذب کر لیتے ہیں، بڑا پتھر گرتا ہے اس کو بھی۔ اور ہم نے دیکھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مولوی نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ میں تمہارا نکاح پڑھاؤں گا تو مجھے اس کے عوض 15-20 ہزار روپیہ چاہیے۔ یعنی کہ جو انسان جو بھی کچھ ان کو دیتا وہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مولویوں کو ہی تنقید کا نشانہ بنا لیے۔ علماء کا الحمدللہ صبر ہے۔ اگر معاشرے میں اس وقت علماء کی تنخواہ کو دیکھا جائے، وظیفے کو تنخواہ تو نہیں کہہ سکتے، وظیفے کو دیکھا جائے تو جتنی ڈیوٹی علماء کرتے ہیں صبح 4 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک،
وہ طلباء کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کو پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں. پھر نمازوں جیسی سردی ہے، گرمی ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سردی ہے یا گرمی ہے، کوئی صبح کی اذان رہ گئی ہو، علماء اپنے وقت پر سارے معاملات کرتے ہیں. وظائف کو دیکھا جائے، ایک بادشاہ نے کہا جی کہ میں میرے ہاتھی کو اگر کوئی رولائے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا. لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کے ہاتھی کو رلانے کے لیے. تو ایک مولوی صاحب تھے، ان کے کندھے پر سرخ سا رومال تھا، تو انہوں نے کہا جی میں بھی کوشش کروں گا رلانے کی. تو انہوں نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کہی تو ہاتھی زار و قطار رونا شروع ہو گیا. بادشاہ نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میرے اس سنگ دل ہاتھی کو کیسے رلایا؟ انہوں نے کہا بس اور کچھ نہیں، اپنی تنخواہ اس کو بتائی ہے. تو اس پر وہ رونا شروع ہو گیا. مولانا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آسان نکاح کتنا ضروری ہے اور آسان نکاح کے لیے اقدامات کیا کیا کرنے چاہیے؟ دیکھیں، آسان نکاح کے حوالے سے ظاہر ہے شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو. جب آپ نکاح کو آسان کریں گے تو نکاح کا مد مقابل زنا ہے، زنا خود بخود جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. نکاح فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس کو کم خرچ پر جس نکاح کو کیا جائے، فرمایا کہ وہ سب سے بابرکت نکاح ہے. آسانی کے لیے یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی آدمی اپنی کفایت شعاری کو مد نظر رکھے. اچھا، جو ہم زیور اور مہر کا مسئلہ کرتے ہیں اس میں بھی ہم کفایت شعاری کو سامنے رکھیں اپنی حیثیت کے مطابق. عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ دکھلاوا ریاکاری ہمارے اندر بہت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک فار ایگزامپل میرے کزن کی شادی ہوئی ہے تو میں نے اس سے بڑھ کے خرچہ کرنا ہے، اسے بڑا مجمع لگانا ہے، اور اس سین میں اتنا پیسہ خرچ کر لوں گا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. جی بالکل. پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً میں چونکہ ہم غازی آباد میں بیٹھے ہیں، غازی آباد کے جو بڑے گھرانے کہلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نیچے ہیل ہو گیا، مضافات میں جو بڑے گھرانے ہیں جن کو آپ صاحب حیثیت بھی کہہ سکتے ہیں اور جن کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے یعنی مالدار گھرانے، میں تو اگر ان تک میرا پیغام پہنچے میں انہی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھرانوں سے سادگی کی ابتدا کریں. غریب اگر اپنے گھرانے سے سادگی کی ابتدا کرے گا تو اس کے لیے احساس کمتری ہو جائے گی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں مولانا کہ اگر غریب سادگی سے اگر کسی کام کی ابتدا بھی کرتا ہے تو اس کی اس سادگی سے کیے جانے والے کام کی ابتدا میں ویسا کوئی فرق نہیں پڑنے والا جیسے ہی امیر جب اس کو سادگی سے کرے گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، ہم لوگ اسٹیٹس کو ہیں، ہم اپنے سے بدتر کو دیکھتے ہیں جو بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے اور ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اس اہل غازی آباد کے بڑے گھرانوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ نکاح کو آسان کریں. تو وہاں سے آسان ہوگا تو یقیناً اس کا اثر پورے ہمارے مضافات کے محلوں پر پڑے گا اور انشاءاللہ بہت بہتر، بہت جلد جو ہے وہ نکاح ہمارے آسان ہو جائیں گے. نکاح کے مد مقابل جو ہے بدکاری ہے وہ مشکل ہو جائے گی. مولانا میں آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، معاشرے میں چونکہ بگاڑ وہ فردن بڑھ رہا ہے نا، اجتماعی بگاڑ تو آپ کو بہت کم نظر آئے گا، انفرادی بگاڑ زیادہ ہے. تو معاشرے میں سدھار کے لیے بھی انفرادی طور پہ اصلاح کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں ہر گھر کے سربراہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں تک، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس شخص کو اللہ نے جتنی ذمہ داری دی ہے، ایک آدمی اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے بیٹوں کی اصلاح کی جدوجہد کرے. ایک آدمی کو اللہ نے علاقے کی ذمہ داری دی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ کر تو اپنے علاقے میں اصلاح کی کوشش کرے. ضلع کی ذمہ داری ہے تو وہ ضلعی سطح پر جو ہے، تو ہر ذمہ دار جب اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو کہنے سننے سے نہیں، کہنا سننا بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن ذمہ داری ادا کرنا اس سے اگلا درجہ رکھتا ہے. تو اس حوالے سے جب ہر شخص، میں اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری لے لوں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری گھر والی، یا میرا جہاں تک حلقہ احباب ہے، میں وہاں اصلاح کی کوشش کروں، تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہفتوں بھی نہیں، یہ تو گھنٹوں میں انشاءاللہ العزیز جب ہم ذمہ داری کو سمجھ جائیں گے تو گھنٹوں میں انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے یہ جانا کہ ہم اکثر پاکستان میں چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو تبدیلی کے لیے مولانا نے بہت آسان فارمولہ بتا دیا ہے، اور وہ آسان فارمولہ یہ کہ ہر شخص فردن انفرادی طور پہ اس چیز کو محسوس کرے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنے معاشرے میں سدھار کے لیے کردار ادا کرے. تو بس جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی تو کہنا ہے کہ حد نظر سے آگے زندگی ابھی مسکراتی ہے. میرا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے. مولانا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.